अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज हम सूरा बलद की तफसीर करेंगे और इससे पहले हमने सूरा फजर की थी। उम्मीद है कि आप सब ने सुन ली होगी। सूरा जो बलद हम शुरू करेंगे ये मक्की सूरत है। पिछली सूरत भी जो है वो सूरा फजर भी मक्की थी और इससे पिछली सूरतें भी सारी मक्की ही थी। मक्का में यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मक्का में मौजूद थे, मक्का में रह रहे थे और ये सूरतें मक्का में ही नाजिल हुई थी। अच्छा, सूरा बलद स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके नाम से रिलेटेड ना, कि सूरा बलद के मायने क्या हैं जिसकी अल्लाह ताला ने कसम खाई है। पहली आयत में ही कसम खाई है। मैक्सिमम आयतें जो है वो कस्मों से शुरू हो रही हैं और अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ कस्में खाकर हमें यकीन दिलाया कि ये चीज़ें यूँ हैं। ठीक है, यानी कि अल्लाह ताला को शायद इंसान की फ़ितरत मालूम, यकीनन अल्लाह ताला को इंसान की फ़ितरत मालूम थी, इसीलिए अल्लाह ताला ने कसम खा के उसको यकीन दिलाने की कोशिश की है। अच्छा जी, सूरा बलद में जो बलद के मीनिंग है जिसकी अल्लाह ताला ने कसम खाई है, ये कहा जाता है शहर को, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शहर या बर्थ प्लेस है वो मक्का मुकरमा है। ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पैदा हुए थे और वहीं उनको नबूवत पे मिली, कुरान पाक मिला वही के ज़रिए, और फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से मजबूरी के तौर पे मदीना में गए थे, हिजरत करके, खुशी से नहीं गए थे। तो हम यहाँ पे शुरू कर लेते हैं आयत नंबर 1 से। ला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैं इस शहर की कसम खाता हूँ। अल्लाह ताला ने इस शहर की कसम इसलिए खाई कि इंसान को ना उस जगह से मोहब्बत होती है जहाँ उसका बचपन गुजरा होता है, जो उसकी बर्थ प्लेस होती है, जहाँ उसने अपनों के साथ टाइम स्पेंड किया होता है, उस जगह से उसको थोड़ी सी अट्रैक्शन इंसान को होती है। तो अल्लाह ताला ने इस शहर की कसम खाई है, किसके लिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, कि उनको तसल्ली देने के लिए कि मैं इस शहर की कसम खाता हूँ। व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, तेरे लिए इस शहर में लड़ाई हलाल होने वाली है। यानी कि जैसे हम मक्का मुकरमा की बात करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ वक्त के लिए यहाँ पे लड़ाई हलाल कर दी गई थी। ठीक है, वो वक्त कौन सा था? जिसने सीरा का थोड़ा सा तज्जिया किया हो, सीरत कहीं से पढ़ी हो, सुनी हो, उनको मालूम होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में मौजूद थे और जब वहाँ के मुशरिकीन ने और कुरैश के लोगों ने, बाकी मक्का के लोगों ने वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों के लिए ज़िंदगी जो है वो हराम कर दी, उन पर तशद्दुद और उस तरह के वाक़यात होना बहुत ज़्यादा शुरू हो गए कि जान जो है वो जाने का ख़तरा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ से अल्लाह ताला ने हिजरत का एक हुक्म दिया। ठीक है, बग़ैर हुक्म के अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ से हिजरत नहीं की थी। जैसे हबशा का आपको मालूम है कि हबशा के लिए जो लोग गए थे उनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं गए थे, क्योंकि उस वक्त तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म नहीं हुआ था। जब अल्लाह की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत की। ठीक है, उसके बाद जब वो मदीना से जब मक्का की तरफ आना था और जब ये फ़तह मक्का हुआ था, उस वक्त के लिए, कुछ वक्त के लिए आप कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने कुछ घड़ियों के लिए, दिन के कुछ औकात के लिए मक्का मुकरमा में कत्ल गारत को, या लड़ाई को हलाल किया कुछ वक्त के लिए। ठीक है, इस पे ना हदीस भी है, वो मैं आपको सुना देती हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस शहर को अल्लाह ने इस वक्त से हुर्मत वाला बनाया है जब से उसने आसमान और ज़मीन पैदा किया। बस ये अल्लाह की ठहराई हुई हुर्मत से क़यामत तक हराम है, ना इसका दरख्त काटा जाएगा, ना इसके कांटे उखेड़े जाएंगे। मेरे लिए इसे सिर्फ दिन की एक साथ यानी कि कुछ वक्त के लिए हलाल किया गया था और आज उसकी हुर्मत फिर उस वक्त उसी तरह लौटाई जा रही है जैसे कल थी। अगर कोई यहाँ कताल करे यानी कि कत्ल करे, दलील में मेरी लड़ाई को पेश करे, तो उससे कहो कि अल्लाह के रसूल को तो उसकी इजाज़त दी गई थी अल्लाह की तरफ से, क्या तुम्हें इजाज़त दी गई है? ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस भी हमने पढ़ ली कि इस आयत का जो हमें मफहूम है वो समझ आ जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो कुछ वक्त के लिए इजाज़त दी गई थी। लेकिन आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब मक्का फ़तह हुआ था उस वक्त कोई भी कत्ल गारत नहीं हुई थी, बल्कि पुरअमन तरीके से जो है वो फ़तह मक्का हो गई थी। आयत नंबर 3, ववालिदिन वमा वलद,
اور قسم ہے انسانی باپ اور اولاد کی، یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انسانی باپ اور اولاد کی قسم کھائی ہے۔ اس میں مختلف لوگوں کی مختلف جو ہیں وہ رائے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسے عام آپ کو پتہ ہے انسانی باپ اور اولاد ہوتے ہیں، جیسے ایک والد ہوتا ہے اور اس کی اولاد ہوتی ہے، اس کی قسم کھائی جاتی ہے، اور دوسری کھائی گئی ہے، اور دوسری یہ کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد جو ہم سب ہیں، ٹھیک ہے، اور تیسری یہ رائے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، باپ بیٹے کی قسم، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ مختلف رائے موجود ہیں، کیونکہ ایک قسموں کا سلسلہ چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی قسم کھائی ہے۔ تو مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ اس شہر کی قسم کے ساتھ جو اس سے ریلیٹ ہو رہی ہے بات، وہ یہ ہے کہ جب مکہ کی قسم کھائی جا رہی ہے تو مکہ میں جو خانہ کعبہ کی تعمیر تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت آدم کے بعد کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہاں پہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کی گئی تھی، اور ان کی ساری سٹوری آپ سب کو معلوم ہے کہ کیسے انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اس کے بعد ان کو خواب میں کیا آیا، اور وہ سب آپ لوگوں کو معلومات سے ریپیٹ کرنے کی ابھی ضرورت نہیں ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ اچھا، یہ آیت جو ہے نا، یہ ہر اس انسان کے لیے جس کو یہ لگتا ہے کہ میں ہی مشکل میں ہوں، ساری مصیبتیں ہی میرے پہ ہیں، یہ جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے یا یہ میرا فلاں رشتہ دار ہے، اس کی زندگی میں تو یہ تکلیف اور دکھ ہے ہی نہیں، یا فلاں کی زندگی میں تو یہ تکلیف اور دکھ ہے ہی نہیں جو میری زندگی میں ہے۔ اگر مجھے اللہ نے مال نہیں دیا تو میں مشقت میں ہوں، اور اگر مال دیا ہے تو میں ڈپریشن میں ہوں، اگر اولاد دی ہے تو بھی پریشان ہے اس کی نافرمانی سے، اور اولاد نہیں ہے تو بھی پریشان ہے، جاب ہے تو باس سے پریشان ہے، اور اگر جاب نہیں ہے تو جاب کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں۔ مطلب ہر انسان کی ایک مشقت ہے، چاہے وہ ذہنی ہو، جسمانی ہو، چاہے وہ بیماری سے گزر رہا ہو، چاہے وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کے درمیان میں موجود ہو۔ ہر انسان کی زندگی میں اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے مشقت رکھی۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا، یا کوئی انسان کسی دوسرے کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو بڑی مشکل میں ہوں، یہ انسان بڑا سکھی، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر انسان کی زندگی میں اس کی اپنی اپنی ایفرٹ ہو سکتی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی دین پہ چل رہا ہے تو دین پہ چلنے والے کے لیے بھی کچھ آزمائشیں ہوتی ہیں کہ اس کو کئی بار چوز کرنا پڑتا ہے دین اور دنیا میں، کہ بہت سے معاملات میں سے دین اور دنیا کو چوز کرنا پڑتا ہے۔ کئی بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ اس کو تھوڑا سا آکورڈ بھی بیہیو کروایا جاتا ہے، آکورڈ شو کروایا جاتا ہے کہ یہ یار کیا ہے، یار کیا ہے یہ بندہ، یہ جہاں پہ دیکھو یہ اللہ کی بات کرتا ہے، جہاں پہ دیکھو یہ قرآن حدیث کی بات کرتا ہے، لوگ اریٹیٹ ہوتے ہیں۔ کئی بار کہا جاتا ہے یہ کیا مصیبت ہے، تم ابھی ہم یہاں کی بات کر رہے ہو، تم اس میں بھی قرآن حدیث لے آؤ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے بھی اس کا دل کتنا دکھی ہوتا ہوگا جو دین سے، اللہ سے محبت کرتا ہے، قرآن سے محبت کرتا ہے، اور اس کو اگر وہ بات کر رہا ہے تو وہ وہاں پہ اس کو ٹھکرایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مشقت ہر انسان کی اگر وہ انسان ہے نا، اگر وہ اس خود کو انسان سمجھتا ہے تو مشقت ہے اس کی زندگی میں، یہ ہم کلیئر۔ یہ آیت جو ہے نا، یہ بڑی مجھے رونگٹے کھڑے کر دینے والی آیت تھی کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان جو ہے وہ کہے کہ میں ہر طرف سے جو ہے وہ سب کچھ ہے میرے پاس، ذہنی سکون بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، فیم بھی ہے، عزت بھی ہے، ہر چیز ہے میرے پاس، بیماری بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا، ہر انسان کی زندگی میں ایفرٹ ہوتی ہیں۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا یہ گمان کرتا ہے کہ یہ کسی کے بس میں ہی نہیں، یعنی کہ اس کے اوپر جو مصیبت آئی ہے، کوئی پریشانی آئی ہے، یا جن بھی حالات میں وہ گزر رہا ہے، اس کو لگتا ہے کہ یہ کسی کے بس میں نہیں ہے ان کو ٹھیک کرنا۔ کیا لگتا ہے اس کو کہ یہ جو حالات ہیں یہ بس ایسے ہی رہیں گے، اچھا وقت کبھی نہیں آئے گا، یا اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ اسی کے بس میں ہے اس کو ٹھیک کرنا۔ اگر وہ ٹھیک کر سکتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ وہ خود ہی ٹھیک کر سکتا ہے، اس کو ٹھیک کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین کی کمی کو، یعنی کہ اپنا یقین اتنا کمزور ہونا کہ اس چیز پہ یقین ہی نہیں ہے کہ جو مصیبت، جو پریشانی، جو مشقت میں کر رہا ہوں، اس سارے پروسیس سے نکالنے والا بھی مجھے اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب اللہ کے بس میں ہے، اسے کہتے ہیں توکل کرنا۔ یقول اہلکت مالا لبدا، اب یہ دیکھیں بڑی اہم چیزیں آ رہی ہیں، اس کو آپ نے غور سے سننا ہے کہ کہتا پھرتا ہے کہ میں نے تو بہت کچھ مال خرچ کر ڈالا۔ اب دیکھیں مال خرچ کر ڈالا سے مراد یہ ہے کہ اگر چیریٹی کی ہے تو سینہ تان کے چلتا ہے کہ میں نے تو مال ہی بڑا خرچ کیا۔ ہمارے ہاں رمضان میں چھوٹے چھوٹے سے وہ دیے جاتے ہیں، راشن کے پیکٹ دیے جاتے ہیں،
اور کیمرے مین کو سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے موبائل پکڑا کے اور کہا جاتا ہے یہ لے جی ہمارے فوٹو کھینچیں، اور وہ ہر جگہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو جاتی ہے۔ اس غریب کی عزت کو خاک میں ملا دیا جاتا ہے جو بیچارہ سفید پوش ہوتا ہے، جس کو کبھی کسی نے دیکھا بھی نہیں ہوتا اور وہ عزت محنت سے کھا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو جب لگتا ہے کہ فلاں جگہ پہ راشن یا کوئی چیز مل رہی ہے تو وہ جاتا ہے، تو اس کو وہاں پہ آج کل تو ہر ہاتھ میں موبائل ہے، ہر ہاتھ میں موبائل ہے، جہاں دل کرتا ہے کسی کی تصویر و فوٹو بنا کے اس کی اجازت کے بغیر چھاپ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے جو خرچ تو کرتے ہیں انسان کے اوپر، مخلوق پہ خرچ تو کرتے ہیں، لیکن ان کی نیت کیا ہوتی ہے کہ میں نے خرچ کیا، میں بڑا پتہ نہیں سخی انسان ہوں، میں بہت ہی کوئی چیز ہوں، میں کوئی بلا ہوں۔ جبکہ انسان اگر یہ دیکھے کہ وہ مال جو اس کے پاس آیا تھا وہ کہاں سے آیا تھا، وہ کس نے اس کو دیا تھا، تو یہ سوچ کی بات ہے۔ اگر کوئی سوچے تو اس پہ ایک حدیث بھی ہے کہ قیامت والے دن صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ غور سے سنیے گا، بڑی ہی ایسی حدیث ہے جو کہ انسان کو میں کہتی ہوں اگر تھوڑا بہت بھی ہمارے اندر کہیں پہ کوئی کمی ہے تو ہمیں اس کو دور کرنا چاہیے، چیزیں سننے کے بعد ہمیں اپنے اندر تبدیلیاں کرنی چاہیے۔ قیامت والے دن ان تین لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بلائے گا، جس میں نمبر 1 سقی انسان جو خرچ کرنے والا ہے کسی بھی طرح سے، نمبر 2 شہید جو اللہ کی راہ میں شہادت جس کو ملتی ہے، نمبر 3 قاری یعنی کہ ایسا انسان جو دین کی تبلیغ کرتا ہے، دین کے راستے پہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے شہید کو بلائیں گے اور بلا کر فرمائیں گے کہ میں نے تجھے اتنی صحت دی، اتنی طاقت دی، تم نے میری راہ میں کیا کیا؟ تو شہید آگے سے کہے گا کہ میں نے تو اپنی جان دے دی، میرے پاس سب سے زیادہ قیمتی میری جان تھی، میں نے تو اس راہ میں جان قربان کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم نے یہ جان اس لیے قربان کی کہ تمہیں واہ کی ضرورت تھی، تمہیں لگتا تھا کہ تمہارے اس دنیا سے جانے کے بعد تمہارے پیچھے سے لوگ تمہاری واہ کریں گے کہ واہ یہ بندہ شہید ہو گیا، یہ بڑا بہادر تھا۔ تم نے اس واہ کے لیے، دنیا کی واہ کے لیے جو ہے وہ شہادت چوز کی، تمہارے دل میں میری محبت نہیں تھی یا اس طرح کی چاہت نہیں تھی، لیکن تمہارے دل میں دکھاوا تھا، کہیں پہ بھی دکھاوا ہو کسی بھی صورت میں تو اس کی جو ہے وہ پکڑ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو بھی جانتا ہے، اور اگر کسی انسان کو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نیت کو جانتا ہے تو وہ اپنی نیت کو خالص نہ کر لے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو جس نے شہادت تو لی لیکن دنیا کی واہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اوندے منہ دوزخ میں ڈال دیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ بڑا خوفناک منظر دیکھیں، جان دے دی لیکن اللہ تعالیٰ اس کی جان کو قبول ہی نہیں کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ سخی سے پوچھیں گے کہ تجھے میں نے اتنا مال دیا، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے اتنا صدقہ دیا، اتنے غریبوں کو روٹی کھلائی، اتنے لوگوں کو کپڑا دیا، گھر دیا، میں نے کیا کچھ نہیں کیا دنیا میں نے اسی پیسے سے کیا، وہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ نے دیا تھا میں نے اسی پیسے کو خرچ کیا۔ تو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم نے یہ مال اس لیے خرچ کیا کہ تمہارے آس پاس کے لوگ تمہیں واہ کریں کہ بڑا سخی بندہ ہے، بڑا اللہ والا بندہ ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو آپ سخاوت کر رہے ہیں وہ ایک ہاتھ دینے والا اور ایک ہاتھ لینے والا، ان دو ہاتھوں کے علاوہ کسی تیسرے کو پتہ بھی نہ چلے کہ آپ نے کچھ دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو چھپ کے دینا، اور آپ کی نیت کو بھی اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ اگر ہم کسی کو کسی کے سامنے دے رہے ہوتے تو ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ ہمیں دیکھ کے تھوڑا فالو کرے گا، ٹھیک ہے؟ ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ چلو یہ بھی خیرات کرے گا اگر یہ خیرات نہیں کرتا تو، اور ایک نیت یہ ہوتی ہے کہ میری واہ ہو جائے۔ تو اگر کوئی سخی یا دینے والا واہ کے لیے، دنیا کی اپریسیشن کے لیے کرے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا تجھے دنیا میں صلہ مل گیا، جو تیری نیت تھی تجھے دنیا میں تیری واہ مل گئی ہے، چل جا دوزخ میں چلا جا۔ اللہ تعالیٰ نہیں قبول کریں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ تیسرا قاری بلایا جائے گا، یعنی کہ ایک ایسا شخص جس کے پاس دنیا میں رہتے ہوئے دین کا علم تھا اور اس علم کو اس نے اپنی واہ کے لیے استعمال کیا، یعنی کہ اس نے اس دین کو اس لیے پھیلایا یا اس لیے اس نے مجلسیں سجائیں بڑی، اور کہ دنیا میں اس کو اپریشیٹ کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی پوچھیں گے کہ میں نے تجھے علم دیا تو نے کیا کیا؟ تو اس نے کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو فلاں بندے کو ترجمہ تفسیر کروا دیا، میں نے فلاں بندے کی یعنی کہ یہ کر دیا وہ کر دیا، علم کو تقسیم کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم نے دنیا میں اپنی واہ کے لیے، اپنی اپریسیشن کے لیے کہ تمہارا چرچا ہو، اس کے لیے تم نے دنیا میں جو ہے وہ اپنا دین کے علم کو پھیلایا، تو تمہاری نیت میری خوشی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کی خوشی نہیں تھی۔ تو پھر اس شخص کو بھی اٹھا کر اللہ تعالیٰ اوندے منہ دوزخ میں ڈال دیں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیتوں کو خالص کرے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اگر رزق دے تو ہمیں اس کا اس طرح سے چرچا نہ کرنا پڑے کہ ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کو اور ہم ہر جگہ یہ پھیلاتے پھرے میں نے فلاں شخص کو ایسا دیا. ہاں کبھی مجبوری میں آپ کو بولنا پڑتا تو اٹس اوکے, لیکن ایک چرچا کرنا اس غریب کی مٹی پلیت کر دینا, اور بڑا ہی اس طرح کے ہمارے یہاں معاشرے میں چیزیں, اب تو کیمرے جب سے آئے ہیں تب سے تو ماحول بالکل ایسا ہو گیا کہ ہر دوسرا شخص, خاص طور پہ یہ تماشا رمضان میں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے, اور یہ میرے لیے تو پتہ نہیں کیوں مجھے تو بہت اریٹیشن ہوتی ہے اس چیز سے کہ یار اس غریب بندے کی عزت ہی کیا رہے گی جس کا منہ ہی آپ نے, جس کا چہرہ ہی آپ نے, سفید پوش انسان کا چہرہ ہی آپ نے ساری دنیا کو دکھا دیا, اس بندے کے پاس عزت کے سوا تھا ہی کچھ نہیں, تو وہ بھی آپ نے نیلام کر دی وہ تھوڑے سے دال چنے کے لیے. آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس آیت کے بعد. اس آیت میں کیا ہے ترجمہ, کہتا پھرتا ہے کہ میں نے تو بہت کچھ مال خرچ کر ڈالا, کیا ایحسب الم یرہ احد, کیا یوں سمجھتا ہے کہ کسی نے اسے دیکھا ہی نہیں. یعنی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں, دو چار باتیں اللہ تعالیٰ نے پوچھی ہیں اور یہ ہمارے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہیں کہ کیا اس کو لگتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا. مطلب دیکھیں اگر ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ہاتھ لینے والا اور ایک ہاتھ دینے والا, ان دو ہاتھوں کے علاوہ تیسرے ہاتھ کو نہیں معلوم ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ تو وہاں دیکھ رہا ہے نا. اگر آپ کو اپنے اچھے اعمال کا صلہ آخرت میں چاہیے تو پھر تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. یہ جو چیریٹی میں کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو دنیا کو دکھا کر دینا ہے تو کیا پھر آپ کو واقعی نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ کیا یوں سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے؟ یعنی کہ وہ کس نیت سے خرچ کر رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں یہ سب کچھ. اب آگے دیکھیں, الم نجعل لہ عینین, کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائیں, لسانا و شفتین, زبان اور ہونٹ نہیں دیے, وہدیناہ النجدین, اور دونوں راہیں دکھا دی. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوا رہے ہیں, اور یہ دی کس مقصد کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا ہے کہ میں نے اس کے دو آنکھیں دی ہیں, وہ دیکھے, وہ آبزرو کرے, ٹھیک ہے, اور زبان دی ہے, بولنے کے لیے زبان دی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کیا ذکر کرے یا اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے وہ ایفرٹ کرے, ٹھیک ہے. اور آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, اور دونوں راہیں دکھا دی. ان سے نا دونوں راہیں سے مراد ایک تو یہ کہ جب بچہ فیڈ کرتا ہے اس کی بات کی جا رہی ہے, اور دوسری رائے یہ ہے کہ اچھائی اور برائی کی راہ دکھا دی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ راستہ کدھر کو جا رہا ہے اور یہ راستہ کدھر کا جا رہا ہے. چوائس جو ہے وہ آپ نے خود چوز کرنا ہے, اس کو چوائس آپ کی اپنی ہے. فلق تحمل عقبہ, سو اس سے نہ ہو سکا کہ گھاٹی میں داخل ہوتا. وما ادراک مل عقبہ, اور کیا سمجھا کہ گھاٹی ہے کیا. دیکھیں اب یہاں پہ مراد گھاٹی, ایک پہلے تو گھاٹی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے یہاں پہ کہا گیا ہے عقبہ. عقبہ جو ہے وہ گھاٹی کو کہا جاتا ہے. گھاٹی کہتے ہیں جیسے دو پہاڑوں کے درمیان کا جو راستہ ہوتا ہے جس کو انگلش میں ویلی کہا جاتا ہے, جو کہ کافی مشقت والا راستہ ہوتا ہے. اور اس راستے کی اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ انسان کے پاس دنیا کی جب ہر چیز ہوتی ہے تو کیا وہ شیطان سے لڑنے کے لیے, شیطانی وسوسوں سے اور شیطانی جو ایک نفس کی بھڑکانے کے لیے کہ ایفرٹ کرتا ہے شیطان, اس سے بچنے کے لیے اس گھاٹی میں سے جیسے گزرتا ہے انسان اسی طرح اس کو گزرنا پڑتا ہے, ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. شیطان ہمیں آسانی سے برائی کی طرف لے کے چلا جاتا ہے, لیکن اچھائی کی طرف ہمیں ہمیشہ گھسیٹ کے خود کو لانا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہمیں کرنا پڑتا ہے, ہمیں اپنی خوشی کے لیے کہ ہمارا رب راضی ہو ہم سے, ہمیں کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ گھاٹی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تشبیہ دی ہے کہ انسان جو ہے وہ کیا اس گھاٹی میں سے نہیں گزر سکتا. اور کیا یہ سمجھا کہ گھاٹی ہے کیا, وہ گھاٹی, وہ ویلی, وہ مشکل راستہ پہاڑوں کے درمیان کا وہ کیا ہے. فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ, کسی گردن یعنی کہ غلام لونڈی کو آزاد کرنا یا بھوک والے دن کھانا کھلانا. یتیمن ذا مقربہ, کسی رشتہ دار یتیم کو, او مسکینن ذا متربہ, یا خاکسار مسکین کو. اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ وہ گھاٹی کیا ہے, وہ مشکل راستہ کیا ہے. اچھا یہاں پہ نا غلام لونڈی کو آزاد کرنے کی بات کی گئی ہے. یہ اس وقت کی باتیں ہیں جب غلام ہوتے تھے, جیسے حضرت بلال کو اللہ تعالیٰ نے آزاد کروایا تھا اور اپنے پاس رکھا تھا, تو اس زمانے کی بات کی جا رہی ہے. لیکن اگر ہم آج کے زمانے کے لحاظ سے بات کرتے ہیں تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کے اوپر, کسی بہت غریب انسان کے اوپر کوئی قرضہ ہے تو اس کی قرضے کی ادائیگی اگر کر دی جائے تو وہ اس کے برابر ہو جائے گی کہ اس کی مشکل آسان ہو جائے.
ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا کسی سے قرضہ لیا ہو بیچارہ غریب ادا نہ کر پا رہا ہو تو کتنی مشکل میں ہوتا ہے کہ اس کے دروازے پہ نوک کیا جا رہا ہوتا ہے, اس کو پریشان کیا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ قرضہ جو پیسے تم نے لیے تھے وہ نکالو. تو اگر کوئی شخص ایسا ہے جو اس کو اس چیز سے آزاد کر سکے تو یہ غلام کے آزاد کروانے کے برابر ہوگا. اور بھوک والے دن کھانا کھلانا, اوبیسلی ہم سب کو معلوم ہے کہ اپنے حلال کمائی میں سے ہم چیریٹی کرتے ہیں تو ہم کھانا کھلائیں, تو یہ بہت بڑا ایک گھاٹی میں سے گزرنے والا راستہ ہوتا ہے کہ بہترین کھانا جو آپ نے کھایا ہے وہی اس کو شخص کو دیں, کسی یتیم رشتہ دار کو یا خاص مسکین کو. یہ سب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ مسکین کی اور یتیم کی کفالت کرنے والا, اور یتیم آپ کو معلوم ہے خاص طور پہ اگر کوئی اپنے آس پاس کسی کو دیکھے یتیم, یا پھر اگر اس کے رشتہ داروں میں کوئی یتیم ہے اور اس کی کفالت کو, تو اجر ویسے ہی دگنا ہو جائے گا کیونکہ اس کے رشتہ داروں میں وہ موجود ہے, رشتہ داری ہے اس کے ساتھ خون کا رشتہ ہے, تو اس کا اجر دگنا ہو جائے گا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اپنے جب بھی مدد کرنی ہو یا کچھ بھی چیریٹی بہت بڑے لیول پہ کرنی ہو کسی بھی طرح کی, تو آپ کوشش کریں کہ اپنے رشتہ داروں میں ان اشخاص کو, ان لوگوں کو تلاش کریں جو مستحق ہیں, جن کو واقعی ضرورت ہے. کیونکہ اگر ہر شخص اپنے رشتہ داروں کا خیال کرے گا تو پھر باہر کے لوگوں کو چیریٹی کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ تعالیٰ کا جو نظام بنایا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ہم سے کہی ہیں وہ بڑی ہی ڈیپ ہے اور بڑی ہی اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مینیج کیا چیزوں کو, کہ اگر انسان اس طرح کر لے تو سب کے لیے آسانی ہے, اس کے اپنے لیے بھی آسانی ہے کہ اس کو کہیں تلاش نہیں کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور آس پاس کے لوگوں کو اس سے کتنا فائدہ ہوگا کہ ہر انسان اپنے رشتہ داروں کو دیکھ لے. ٹھیک ہے. تو پھر یہ ہے کہ ایک نظام ہماری سوسائٹی کا چلتا رہتا ہے کہ پھر غربت ظاہر ہے, غربت اس طرح سے نہیں رہے گی. پھر آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. پھر ان لوگوں میں سے ہو جاتا جو ایمان لاتے اور ایک دوسرے کو صبر کی اور رحم کرنے کی وصیت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو آیت ہے نا پھر ان لوگوں میں سے ہو جاتا جو ایمان لاتے. اب دیکھیں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو کہ مسلمان نہیں ہوتے لیکن وہ چیریٹی بہت زیادہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ان کی چیریٹی کا اور ان کے اچھے اعمال کا صلہ ان کو دنیا میں مل جاتا ہے, دنیا کی آسائشوں اور دنیا کی اندر ان کو وہ صلہ مل جاتا ہے. لیکن ہم مسلمان ہیں اور ہمارا اس بات پہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں, نبوت ختم ہو چکی ہے اور اللہ تعالیٰ کو کوئی شریک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب ایمان والے بندے کے جو اعمال ہوں گے انہی کی بات یہاں پر کی گئی ہے کہ اگر تو وہ ایمان والا ہوگا نا تو اس کے اعمال جو ہیں نا وہ قابل قبول ہوں گے. تو ایمان والے انسان کو دگنا صلہ ملے گا, یعنی کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور ایک دوسرے کو صبر کی اور رحم کرنے کی وصیت کرتے ہیں, یعنی کہ اگر آپ آس پاس دیکھتے ہیں ظلم ہوتے ہوئے یا کوئی ایسی پریشانی صورتحال دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو اس چیز پہ منع کرتے ہیں کہ نہیں یار دیکھو یہ بندہ جو ہے نا اس ظلم کے جو ہے نا وہ اس مستحق نہیں ہے, اس کے اوپر یہ ظلم مت کرو, منع کرتا ہے, صبر کی تلقین, اچھی چیز کی تلقین کرتا ہے, اچھا مشورہ دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ صاحب ایمان لوگ جو کرتے ہیں, جو بھی اچھے اعمال کرتے ہیں, ان کو انشاءاللہ دنیا میں اور آخرت میں اس کا صلہ ملتا ہے. ٹھیک ہے. اولئک اصحاب المیمنہ, یہی لوگ ہیں جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جانے ہیں. اللہم ربنا جعلنا منہم, یعنی کہ ایسے لوگ جو نیک ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کے دائیں ہاتھ میں یعنی کہ رائٹ ہینڈ میں ان کا نامہ اعمال دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں سے کرے. اور ہمیں اپنا نا چیک رکھنا چاہیے یار, ہمارے ہاتھ سے, ہمارے منہ سے, زبان سے کسی کو نقصان نہ پہنچ رہا ہو. بس ہمیں ڈیلی بیسس پہ اپنا چیک رکھنا ہے تاکہ ہمیں یہ نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں ملے. والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ, اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا. آیتوں کے ساتھ کفر کیا مطلب آیتوں کو سنا ہی نہیں, آیتوں کو مانا ہی نہیں, سنا تو مانا نہیں. ٹھیک ہے. اور اگر سن ہی لیا ہے تو پوری طرح عمل ہی نہیں کیا. اور وہ لوگ ہیں, اب دیکھیں آیتوں کو جھٹلانے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ علیہم نار مؤصدہ, اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا وہ لوگ ہیں جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جائیں گے. یعنی کہ ان کے لیفٹ ہینڈ کی بات کی جا رہی ہے کہ ان کے الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جائیں گے جنہوں نے آیتوں کو جھٹلایا, آیتوں کو سنا اور سن کے عمل کرنے کی توفیق بھی نہیں ان کو ملی. اللہم اجرنا من النار. نہیں آگے دیکھیں کیا ہے, علیہم نار مؤصدہ, انہیں ایسی آگ میں ڈالا جائے گا
جو چاروں طرف سے گھری ہوئی ہوگی، یعنی کہ جیسے آپ کہہ لیں کہ کسی ایسی باکس میں بند کر دیا جائے جو چاروں طرف سے بند ہو، کوئی ایسا کمرہ ہو چاروں طرف سے بند ہو اور اس میں باہر جانے آنے کا کوئی راستہ نہ ہو، اور اس کے اندر آگ لگا دی جائے، یعنی کہ چاروں طرف سے وہ راستہ بند ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی جہنم کی بات یہاں سے کی کہ اس کو ایسی آگ میں ڈالا جائے گا کہ جو آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، آیتوں کے ساتھ کفر کیا کرتے ہیں، ان کے اعمال ان کے لیفٹ ہینڈ میں دیے جائیں گے، اور ان کے اوپر عذاب کی بات کی اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہم اجرنا من النار. اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے، اور ایسے عمل کرنے کی توفیق دے کہ جس میں شو نہ ہو، شو آف نہ ہو. اگر ہم اپنی زندگیوں سے یقین کریں اگر ہم اپنی زندگیوں سے شو آف نکال دیتے ہیں نا، چاہے وہ، میں نے بھی بات کی ہے تھوڑی دیر پہلے کہ اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں، ہم اپنے اندر سے وہ چن چن کے نکالنا شروع کر دیں، تو یقین کریں زندگی بڑی آسان ہو جائے. ہم نے اپنی زندگیاں مشکل خود کی ہوئی ہیں، ہماری زندگی مشکل نہیں ہے. ہماری زندگی اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بنائی ہے. ہم نے بے شمار چیزیں اپنی زندگی میں ایڈ کر کے نا، تو ہم نے اس کو مشکل بنا لیا ہے. ہم نے دکھاوے کے لیے بہترین کپڑے لینے ہیں. ہمارا مزاج ایسا ہے کہ ہم نے دکھاوے کے لیے کہ بھئی اس بندے کے پاس اتنی خوبصورت کپڑے، اتنے مہنگے کپڑے اس نے پہنے ہیں. ہماری ضرورت تن کو ڈھانپنے سے زیادہ اس کی خوبصورتی دکھانے پہ ہے کہ ہم نے 5 7 10 ہزار 20 ہزار کا جوڑا لیے اور ہم نے دکھانا ہے کہ بھئی میں پہن سکتا ہوں یہ جوڑا، اتنے مہنگا جوڑا میں پہن سکتا ہوں. ہماری نیت ہے نا، دکھاوے کی نیت ہے. ہماری دکھاوے کی نیت ہے کہ ہم نے بہت خوبصورت مہنگی گھڑی پہنی ہے، ریاکاری ہے. پھر اس کے بعد ہم دکھاوے کی عبادتیں کرتے ہیں. پھر ہم دکھاوے کے لیے ہم پردے بھی کرتے ہیں، ہم داڑیاں بھی رکھ لیتے ہیں، ٹخنوں سے اوپر ہم شلواریں بھی کر لیتے ہیں. ہم اپنے لباس میں مطلب ہم اپنی نیت کو خالص کر لیں نا، تو یقین کریں ہمارے تو مسئلے حل ہو جائیں گے. سارا مسئلہ ہی نیت کا ہے. آپ کچھ بھی کریں، آپ اچھا جوڑا پہننا چاہتے ہیں اپنے لیے پہنے نا، بہترین چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دیا ہے. ڈاکٹر سرار بھی کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دیا ہے، مال دیا ہے، تو آپ کے پیرنٹس پہ نظر آنا چاہیے. ایسے نہیں کہ آپ کے پاس مال ہے، رزق ہے، اور آپ بھکاریوں کی طرح اپنا حلیہ بنائی رکھیں. یہ بھی توہین ہے نا رزق کی، کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو مال دیا ہے تو آپ اس کو چھپا کیوں رہے ہیں؟ آپ اتنے بخیل کیوں بنے ہوئے؟ ٹھیک ہے، آپ کی اپیرنس پہ نظر آنا چاہیے، لیکن آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے کہ یار یہ میں نے اپنے لیے پہنا ہے، میں نے دکھاوے کے لیے نہیں پہنا. اور اگر میں عبادت کر رہا ہوں تو میں اپنے لیے کر رہا ہوں، میں اپنی آخرت کے لیے کر رہا ہوں، میں اپنے لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، میں اپنے لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہوں تو اپنے لوگوں کی آخرت سنوارنے کے لیے کر رہا ہوں کہ ہم سب مل کے جنت میں جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ ریاکاری کے بارے میں بڑی، اللہ معاف کرے، ہمارے ہاں ذرا تھوڑا سا دکھاوے والا سین بہت زیادہ ہو چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائے اور ہمیں ہماری نیتوں کو اللہ تعالیٰ خالص کر دے. ہمیں دعا کرنی چاہیے. باقی یہ کہ یہ سورہ بلد مجھے بہت زیادہ اٹریکٹ کی، کیونکہ اس میں ہمارے معاشرے سے ریلیٹڈ یہ جو مال خرچ کرنے کی آیات آئی ہیں، یہ بہت زیادہ ایسی ہیں کہ جس میں تشویش ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی کسی آیت کی تفسیر میں. ابھی کے لیے بس اتنا ہی. اللہ حافظ.